बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब और उनकी जमात के साथ जो कुछ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ख़ास करके पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, जिस तरह 186 मुकदमात कायम किए गए हैं और उन्हें किसी भी मुकदमे में कोई सज़ा नहीं मिली है। जो तोशाखाना घड़ी का केस था, उसके बाद वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और वो अडियाला जेल के अंदर गैर कानूनी है। अगरचे साइफर एक मुकदमा है और फर्द जुर्म आयद की गई है, लेकिन अभी मुकदमा चलना बाकी है। तो एक गैर कानूनी तौर पर उन्हें जेल के अंदर रखा गया है। क्या इन हालात में पूरी कौम 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान के अंदर और बाहर क्या इसको तस्लीम कर ले और हाथ पर हाथ रख कर मायूस होकर बैठ जाए, और जो लोग ये कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कम अज़ कम एहतजाज न करें या सोशल मीडिया या मीडिया में आवाज़ न उठाएं, तो फिर क्या करें? एक तो ये बात, इस पर ज़रा सी बख्तार सी बात करेंगे। और आखिर इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को देखें कि लंदन से बाकायदा पाकिस्तान में ले जाकर लॉन्च किया गया और उन्हें जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, और फिर बायोमेट्रिक एयरपोर्ट के अंदर हो जाता है और फिर उनकी प्रोटेक्टिव बेल हो जाती है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और फिर जिस तरह लाहौर के अंदर उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया जब उनका त्यारा वहाँ पर लैंड किया, इस तरह के मामलात हुए। हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी बड़ी एक तरह की, यानी उनको डर किसी चीज़ का नहीं है। जुलाई 2018 में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन से उनका त्यारा लाहौर में लैंड किया, तो इस तरह पता चलता था जैसे दुश्मन मुल्क इंडिया का कोई त्यारा यहाँ पर आ गया है और उन्हें वहाँ से अरेस्ट करके जेल ले जाया गया था। उस वक्त मरियम नवाज़ भी उनके हमरा थी। लेकिन इस दफ़ा हालात बिल्कुल यकसर बदल गए और एकदम से ऐसा लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जैसे बने बनाए वज़ीर आज़म का हल्फ लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गए हैं इस्लामाबाद या पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह उन्होंने ख़िताब किया और जिस तरह वो अपनी बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही अपने आप को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ज़ाहिर कर रहे हैं, जैसे 2017 में उन्होंने छोड़ा था और उन्होंने बात भी 2017 तक की है। बीच में शाहिद खाकान अब्बासी का, जो मुस्लिम लीग नून का ही वज़ीर आज़म थे वो, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ही बनवाया था और इनकी सपोर्ट हासिल थी और हुकूमत इनकी थी। फिर 2018 में आप देखें कि इमरान खान साहब को तमाम सहूलतें दी गई, अगरचे उनकी 22 साल की मेहनत थी, अगरचे उनके साथ आवाम थी, लेकिन वो इक़्तिदार में आए और उन्हें फैसिलिटेट किया गया। जब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई 2022 में, तो एकदम से फिर मियाँ साहब के लिए हालात बेहतर होने लगे और फिर 4 साल के अंदर जिस तरह के 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत और फिर पीडीएम थी, पीडीएम की हुकूमत को हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की पूरी हमायत हासिल थी। लेकिन पीडीएम के गुब्बारे से हवा उस वक्त निकली कि 15-16 महीनों में एक तो महंगाई का तूफ़ान आया, हमारी इकानमी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई और फिर जो इमरान खान का, जब पीटीआई का जो ज़ोर था वो नहीं टूट सका। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये लग रहा था कि जो ये इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया जाएगा, मासी के जो किस्से थे, माजी की जो मिसालें थी, वो उनके सामने थी कि एकदम से जब से इमरान खान इक़्तिदार से बाहर निकाले जाएंगे तो वो बिल्कुल ही एकदम से घर बैठ जाएंगे और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो फिज़ल आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बट इट डिड नॉट हैपन इन दैट वे। तो उसके बाद ज़ाहिर है इमरान खान साहब से चंद गलतियाँ भी हुई। एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने प्रॉपर तरीके से रीड नहीं किया, उनका माइंड क्या था उसी में फिर आपको पता है उन पर उन्हें गोलियाँ भी लगी, वो ज़ख्मी भी हुए। लेकिन अब फिर उसके बाद 9 मई का वाक़या हो गया। 9 मई के वाक़े के हवाले से कुछ पता नहीं है कि ये वाक़या किसने किया। कोई कमीशन बने, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद ही कोई मामलात आगे चल सकें। लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे कि इन लोगों को भी रास्ता दिया जाए, इनको माफ़ किया जाए या कोई आगे की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन आखिर कब तक?
کبھی تو ان رازوں سے پردہ اٹھے گا. ہونا تو یہ چاہیے کس نے پلاننگ کی, کس نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا, اس پر عمل درآمد کس نے کیا, اور کن لوگوں کی مدد حاصل تھی, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, ان کا کیا رول تھا, اور کون اس کا بینیفیشری بنا, اور کس طرح کے معاملات ہوئے. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں آگے جا کر ایک وقت میں لوگوں کو تو ویسے پتہ چل ہی گیا ہے, لیکن کم از کم ایک اس کو قانونی اور کوئی ایک حقیقت کم از کم عوام کے سامنے آئے. لیکن ہمارے ہاں ٹروتھ کمیشن جو ہوتے ہیں وہ کبھی بنے نہیں ہیں, بنتے بھی ہیں تو ان کی جو انکوائریاں ہیں وہ منظر عام پر نہیں آتی, ان کی رپورٹ سامنے نہیں آتی. تو سم ہو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان اس لیے لایا گیا ہے کہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا زور نہیں ٹوٹ رہا, اور میاں شہباز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی نے وہ عمران خان کا زور جو ہے اس کا توڑ نہیں لا سکے, اور یہ ان سے نہیں ہو سکا. میاں نواز شریف ایک سینئر پولیٹیشین کی حیثیت سے انہیں واپس لایا گیا ہے, اور لا کر ان سے معاہدے کیے گئے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا. وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ ہماری اکانومی اتنی بری ہے, یعنی ملک کے اندر پیسے نہیں ہیں, تو انہیں اس لیے لایا گیا ہے کہ تاکہ باہر کے ملکوں سے کچھ امداد ہمیں مل جائے, سعودی عرب سے, یو اے ای سے, یا قطر سے, یا دوسرے ملکوں سے. اور پھر جو بزنس مین ہے پاکستان کے, انہیں پتہ ہے کہ میاں نواز شریف بزنس مین ہے, تو یہ کچھ لگاتا بھی ہے, کچھ کھاتا بھی ہے. تو اس وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا گمان ہے, یا وہ سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے ہمیں کچھ بزنس مل جائے, کچھ ڈالر مل جائیں, کچھ ہماری اکانومی چل پڑے. یہ تو دو وجوہات ہیں. تیسری وجوہات یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں دو بڑے, جو میں آل الانگ ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں, اگر میرے پرانے پروگرام آپ دیکھیں, یا روز نیوز پر میں جو تجزیے کرتا ہوں وہ اٹھا کے دیکھ لیں, یا میں اپنا لندن آئی پروگرام ٹی وی کا کرتا ہوں وہ اگر اٹھا کے دیکھ لیں, یا میں وی لاگ جب بھی کرتا ہوں, تو یہ بات آل الانگ کہتا رہا ہوں کہ میاں صاحب کو اکانومی کی وجہ سے, اور پھر اکانومی بے قابو ہے اور اس کی وجہ سے, اور پھر عمران خان صاحب کا جو زور ہے اس کا توڑ کے طور پر سامنے لایا جائے گا, اور ان کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی الیکشن کے اندر. اچھا, یہ چیزیں دو تو ہمیں سامنے نظر آئی ہیں. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے, امریکہ نے عمران خان کو ہٹا کر نواز شریف کو پاکستان میں بھیجا ہے, یا انٹرنیشنل جو بھی پلیئر ہیں سعودی عرب یا یو اے ای وغیرہ, انہیں یہ ایشورٹی بھی چاہیے ہے کہ وہ انڈیا کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر پاکستان اس کی مزاحمت نہ کرے, اور کشمیر کے مسئلے پر وہ خاموشی اختیار کرے, یا اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں بلکہ اسٹیٹس کو جس طرح کا ہے اسی کو ہی آن کر دیا جائے, تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. چکے ہمارے جیسا کہ باجوہ صاحب نے جرنلسٹوں سے ملاقات کر کے, یہ 2022 فروری کی بات ہے یا جنوری کی بات ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس مسئلے کو زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتے ہیں, جیسے جس کا انکشاف حامد میر نے کیا, ارشد شریف نے کیا, رؤف قراسرہ نے کیا. ان لوگوں نے پروگرام اس کے اوپر کیا گا, اور پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں بھی عربوں کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. عمران خان صاحب کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ وہ 2021 اور 22 میں جب پاکستان کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ خراب ہوئے, تو ان کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. تو یہ کم از کم یہ کام جو ہے وہ میاں صاحب سے کروانے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان سے یہ کام کروانا چاہتی ہے. اور میاں صاحب وہ مضبوط شخصیت ہیں جن سے یہ کام جو ہے وہ کروانے کے لیے, چونکہ ان کی دولت باہر ہے, ان کے لنکس باہر کے ملکوں میں زیادہ ہیں, اس وجہ سے میرے خیال میں یہ کام ان سے ہی کروانے کے لیے پلان کیا گیا تھا. لیکن پھر اسرائیل کا اور فلسطین کا جو ایشو موجودہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, اس سناریو میں ابھی یہ بات کم از کم میری جو ہے شاید صحیح ثابت نہ ہو. لیکن باقی تین جو ان کو لانے کے لیے, لانچ کرنے کے لیے جو منصوبہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے, وہ پورا ہوتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے. اچھا, اب آتے ہیں کہ ان کا, میاں صاحب کا عام عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہماری عوام بہت غریب ہے, ہمارے لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں, ہماری یوتھ کچھ اور سوچتی ہے. یہ ساری چیزیں پاکستان میں کم از کم ہر کسی کو, اب سوشل میڈیا ہے وہ آپ دیکھ لیں, وہ لوگ استعمال کرتے ہیں, تو انہیں اپنے مسائل کا بھی پتہ ہے, کون کتنے پانی میں ہے, کون سا لیڈر کتنے پانی میں ہے, یہ سب لوگوں کو
پتہ ہے۔ عمران خان کا یہ تھا کہ وہ عوام کے ساتھ بات کرتا تھا، وہ ہمیشہ عوام سے اٹریکشن کرتا تھا، انہیں اچھے اور برے کا بتاتا تھا، جس میں یوتھ خاص کر کے بڑی انہیں سنتی تھی۔ یہ ایک فرق ہے میاں نواز شریف میں اور عمران خان میں۔ اب آتے ہیں عمران خان کے جو سپورٹر دنیا میں ہیں، کیا وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں؟ آپ ان کی پارٹی کے ہیں یا ان کے نظریات کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو مایوس ہو کر گھر اس وقت نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس کے لیے پرامن طریقے سے آپ کو اپنی آواز کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے۔ اس ماحول کے اندر اگر اس طرح کے معاملات آپ ملک کے اندر کریں گے تو پھر کس طرح یہ ملک آگے بڑھے گا؟ ایک تو یہ چونکہ فوج ایز اے ادارہ ہمارا ہے، ہاں عسکری قیادت ہم میں سے ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، عوام کو اپنے ساتھ لگائیں، عوام کی سنیں، عوام کی ہمدردیاں، عوام کی جو پلس ہے اس پر آپ ہاتھ رکھیں اور پھر آگے ملک کو بڑھائیں۔ اور ایسے الیکشن جو آپ لوگوں کو تقسیم کر کے، پارٹی کو توڑ کر، نائل کر کے، لیڈر کو قید خانے میں ڈال کر اگر الیکشن کروائیں گے تو پھر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ میاں صاحب کو بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ بیمار بھی ہیں لیکن آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو حکومت لینے جا رہے ہیں، یہ آپ کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، اور پھر جس طرح پیپلز پارٹی آپ سے نالاں ہے، جس طرح پی ٹی آئی جس کا ووٹ ہے اسے الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جانا، یہ زیادتی ہے اور آپ کی حکومت نہیں چلے گی، چونکہ آپ کی حکومت کو عوام کی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل ہوگی، اور اسٹیبلش جب چاہے گی آپ کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ ماضی میں 3 دفعہ آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اس وجہ سے آپ ڈیل کر کے نہ آئیں۔ اور بلکہ دوسرا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن ملک کے اندر ہونے چاہیے اور جلد سے جلد ہونے چاہیے تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے چل سکے۔ ملک قرضوں میں ڈوب رہا ہے، ابھی سردیاں آ رہی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ بڑھنے والی ہے، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، اکانومی وائز بہت برے اس کے حالات ہیں، اور خدا نخواستہ جو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اس کے بھی اثرات پاکستان پر مرتب ہو گئے، چونکہ اگر ایران اس جنگ کے اندر کود جاتا ہے ڈائریکٹ، اس وقت تو اس کی پراکسی وار چل رہی ہے، اگر ڈائریکٹ اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے اور امریکہ آ جاتا ہے ایران سے، تو ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے، چونکہ پاکستان اور ایران کے بھی بائی لیٹرل تعلقات ہیں اور ہمارے بارڈر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو اس جنگ سے ہم پورا خطہ جو ہے، پھر روس ہے، چین ہے، یہ اس میں چلے جائیں گے۔ تو اسرائیل کا اور فلسطین کا جو ایشو ہے اس میں ہمارا کردار ہونا چاہیے، لیکن ہم بھوکے ننگے ہیں تو ہم بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں، جو لوگ عمران خان سے ہمدردی رکھتے ہیں، جو وطن سے محبت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں اور گھر نہ بیٹھیں اور نہ مایوس ہو جائیں۔ مایوسی گناہ ہے، اپنی کوشش کرنی چاہیے سچائی کے ساتھ، اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں سچائی کے ساتھ اپنی آواز کو ہمیشہ سامنے لائیں اور جد و جہد کرتے رہیں۔ وقت بدلے گا، ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ایک لوگ بناتے ہیں، اللہ کے پلان ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اپنا اور اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور یہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شراز خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔